लोगों ने मिस किया हो इस प्रेज एंड वर्शिप को, और किसी ऐसी कंट्री में है जहाँ पर अपनी लैंग्वेज में आपको चर्च ना मिला हो, या किसी और वजह से आप चर्च में ना जा पाए हो, तो देखें बाइबल टीवी ग्लोबल से हम आपके लिए चर्च आपके पास ले आए। और आज बैंक हॉलीडे है, छुट्टी है, लोग आराम कर रहे हैं, कुछ लोग शायद जल्दी उठ गए हों, और सवेरे फिर एक अच्छा माहौल आपको मिला इबादत का। तो आपको कैसा लग रहा है आज सवेरे फिर खुदा की तारीफ करते हुए? तो वक्त हो गया खुदा के पाक कलाम का, हम खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। और मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 11 बाब, इस 17 आयत से मैं आपके लिए खुदा के पाक कलाम को तिलावत करूंगा। अगरचे ये भी थोड़ा सा आ, लंबा है, लेकिन आ, हम खुदा के पाक कलाम पर ध्यान दें। और पेज नंबर है 95, यूहन्ना की अंजीली बयान, उसका 11 बाब, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, चैप्टर 11 वर्स 17। आइए खुदाम का पाक कलाम देखते हैं। जो मरकूम है खुदावन के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम में, बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासला पर था, और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मरथा यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मरथा ने यीशु से कहा, आए खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और अभी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने से कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने से कहा, मैं जानती हूं कि क्यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा, क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तुझ पर ईमान रखती है? उससे से कहा, हाँ हाँ, आए खुदा, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। यह कहकर चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु भी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मरता उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे, उसे तसल्ली देने दे रहे थे, ये देखकर मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर होने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था, उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, आए खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उससे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उसे उन्होंने कहा, है खुदावन, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदी ने कहा, देखो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनसे बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका, ये आदमी ना मरता? यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स को बहन मरथम से कहा, आए खुदावन, इसमें तो बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने से कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल दिखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, "ए लाजर, निकल आ।" जो मर गया था वो कफन से हाथ बांधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, इसे खोल कर जाने दो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगिए, खुदा उनका शुक्र करें। आज के इस जिंदा पाक कलाम के लिए खुदा उनकी रहमत चाहें। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं उन सारे मौजज़ात के लिए जो है प्यार खुदावंद तूने की, और सबसे बड़ा मुआवजा जो है खुदावंद तूने हमें दिखाया कि तू मुर्दों में से जी उठा।
پیارے خداوند ہم تیری اس قدرت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور پیارے خداوند ابھی التجا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، بنتی کرتے ہیں کہ ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، تاکہ ہم آپ کے زندہ پاک کلام کو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے پاک روح کی رہنمائی میں سیکھ سکیں۔ بڑی برکت دیجیے یسوع کے قادر نام۔ عزیزو، کل جب ہم اس بات پر غور کر رہے تھے خدا یسوع مسیح کی ریزریکشن کے بارے میں، اس کے مردوں میں سے جھوٹنے کے بارے میں، تو جب میں نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے بڑا خوبصورت میسج جو آج دیا ہے ریزریکشن کے حوالے سے، مردوں کے جھوٹنے کے حوالے سے، اور جو واقعہ میرے سامنے آیا while I was meditating upon the word of God, God revealed that wonderful text to me. It's about Lazarus, the friend of our Savior, Lord Jesus Christ. And in this passage, you can see the divinity of Christ. یسوع کی الوہیت کو، اس کے اختیار کو، اس کی قدرت کو ہم بڑی خوبصورتی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں اس ورد پر روشنی ڈالنے کو ہوں تو میں آپ سے یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی تک یروشلم نہیں گئے تو ضرور آپ کوشش کریں، اور اگر آپ جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں۔ اور خدا نے مجھے یہ فضل بخشا کہ میں نے اس قبر کو دیکھا، اس ایمٹی ٹوم کو میں نے دیکھا۔ جب ہم اس کے اندر گئے، غار کی طرح وہ سلوپ تھا، اس کے اندر ہم گئے، اور میں نے اس چبوترے کو دیکھا، اس جگہ کو دیکھا جہاں پر لازر کی جو لاش ہے وہ رکھی ہوئی تھی۔ So while I'm sharing this word with you, I'm telling you in the light of the word of God that this is not just a story. It's a historical, a reliable event جس کا ذکر ہم خدا ان کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہ خالی قبر آج بھی موجود ہے۔ تو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت پاک کلام کے لیے، بائبل مقدس کے لیے۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم نے دیکھا، اگر آپ اس کے کانٹیکس میں جائیں، اس کے سیاق و سباق میں جائیں، اس گاسپل آف جان چیپٹر 11 کے، تو خدا یسوع مسیح اپنے جو شاگرد ہیں ان کے ساتھ تھے، اور بیتنیہ جو ہے یروشلم کے قریب جو ایک گاؤں ہے، وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے۔ تو خدا یسوع مسیح اس جگہ سے تھوڑا سا دور تھے، اور ان کو یہ خبر دی گئی کہ جی آپ کا جو دوست لازر ہے، اس کے بارے میں انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ سو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ تو دیکھیے خدا ان کا پاک کلام، یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 11 باب اور اس کی 10ویں ایسے میں پڑھوں گا آپ کے۔ لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں سے کہا کہ خداوند اگر سو گیا تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع سے صاف کہہ دے کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ بس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں کو آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مرے۔ So you can see the dialogue and the attitude of the people over there. Jesus was talking about the death of his friend, and the disciples, they failed to understand what he was talking about. اور توما جو ہے he was a naughty person، تو کہتا ہے آؤ ہم بھی چلیں، ہم بھی اس کے ساتھ مرے۔ It was a kind of joke آپ کہہ لیں، اور وہ سمجھ نہ پایا اس بات کو کہ یسوع کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یسوع نے پہلے تو کہا کہ وہ سو گیا ہے، پھر اس نے ان کو بڑی صفائی سے بتا دیا کہ نہیں، لازر جو ہے وہ مر گیا، حالانکہ خدا وہاں سے دور تھے۔ بٹ یو کین سی دا اومنی پریزنس آف اوور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ، اس کی ہم عجائیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو خدا یسوع مسیح جب وہاں پر پہنچے تو ان کی جو بہنیں تھی لازر کی، مرتھا اور مریم، وہ وہاں پر ان کے ساتھ جو خدا ان کی گفتگو ہوئی اس کو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کیا۔ تو خدا یسوع مسیح نے جب مرتھا کو یہ کہا، اس سے بات چیت ہو رہی تھی، تو مرتھا جو خدا آنے کی خبر سن کر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی، مریم و مرتھا، یہ سب اس بات سے واقف تھے یسوع کے بارے میں، کیونکہ ان کا وہ بڑے کلوز فرینڈ تھے، ان کے فیملی فرینڈ تھے۔ تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، مرتھا جو ہے
مرتھا نے یسوع سے کہا خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اٹ واز کائنڈ آف آپ کہہ لیں کمپلین کہہ لیں کہ ایک گلہ تھا, شکوہ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جو ہے خدا کے بیٹے ہو, اور اگر آپ یہاں ہوتے تو ہمارا بھائی نہ مرتا. وہ خداوند کی جو قدرت ہے, طاقت ہے, اس کو پورے طور پر نہیں سمجھ پا رہی تھی. تو وہ کہتی ہے اب میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے وہ تجھے دے گا. تو ان کا ایمان جو ہے اس کو آپ دیکھیے, تو یسوع نے سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا, کیونکہ جو اس نے ڈکلیئر کیا, جو اس نے اظہار کیا, on the basis of that declaration of faith, Jesus was saying, oh, don't worry, میں ہوں نا, آپ کا بھائی جو ہے وہ جی اٹھے گا. مرسل سے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. اب یہاں پر تھوڑا سا اس بات پر غور کیجیے, شی واز جوش, اور اس کے مائنڈ میں جو بات تھی وہ بڑی کلیئر تھی کہ ہاں جو قیامت ہوگی, قیامت پہ وہ بلیو کرتی تھی. تو صدوقی جو تھے, بیسیکلی وہاں پہ مختلف جو فرقے تھے, تو جو صدوقی تھے وہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے, لیکن ریسٹ آف دا جوئش پیپل دے بلیو آن دا ریزریکشن. اور پرانے احکام کی روشنی میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کے لیے جو ہے وہ غار خریدا اور اس کو اس میں رکھا, اس سے پیسے ادا کیے اس کے, کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ خدا نے مردہ ہڈیوں میں جان ڈالے گا. یوسف نے کہا کہ میری لاش کو, میری ہڈیوں کو یہاں پہ چھوڑ کے نہیں جانا, جب آپ اس ملک سے جاؤ, مصر سے جاؤ, تو میری ہڈیوں کو ساتھ لے جانا. تو جو جوش پیپل تھے دے بلیو آن دا ریزریکشن. اور ہزقیل 37 باپ اس کی بڑی خوبصورت عکاسی کرتا ہے کہ میرے لوگوں, جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا, تم ان سے باہر نکالوں گا, تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں. تو وہ جو ڈرائی بونز کی جو تصویر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں سوکھی ہڈیوں کی, ضرور آپ اس ورد کو پڑھیے. ہزقیل چیپٹر 37 37 باب جو ہے اس میں خداوند جو ہے وہ ریزریکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایمان تھا, اور کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ قیامت کے روز جو جی اٹھے گا, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ قیامت ہے کون. اور یسوع نے اس کو پھر اس کے جو مس تھا اس کے مائنڈ میں, اس کو دور کیا, اس کنفیوژن کو دور کیا. اور اٹس اے ونڈرفل کلیم آف جیسس کرائسٹ کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. اب یہ ایک بہت بڑا کلیم تھا, بہت بڑا ایک دعویٰ تھا. I am the resurrection and the life. اب کل میں نے اس بارے میں سکھایا تھا کہ ریزریکشن کا مطلب ہے ٹو ریز سم ون, کھڑا کر دینا, قیام بخشنا, جسم کو اٹھا کھڑا کرنا. اور دوسرا جو لفظ خدا نے استعمال کیا, I'm زوئے. زوئے کیا ہے؟ ایور لاسٹنگ لائف ہے, میں زندگی ہوں, ہمیشہ کی زندگی ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. اب اس کی جو آگے چل کر ہم ایلسٹریشن دیکھتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور میں ایمان لا چکی ہوں. اس نے اس سے کہا کہ ہاں خدا نے ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. تو ایسے ہی خدا نے جا کر اس کے بھائی کو زندہ نہیں کر دیا, بلکہ آن دا بیسس آف دا ڈیکلریشن آف فیتھ آف ہز سسٹر لازرس. سسٹر جو ہے اس کے ایمان کی وجہ سے خداوند نے لازر کو, جو حالانکہ اس کا وہ دوست تھا. اب دیکھیں کہ جو دوسرے لوگوں کا ایمان ہوتا ہے, جیسے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آپ دوسروں کی زندگی میں کیا ویلیو جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں. تو مرکز کے انجیلی بیان میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک اپاہج کو لے کر آئے یسوع کے پاس, اور چھت کھولی اور اس کو اس میں ڈال دیا. اس کے سامنے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا, لوگ اندر نہیں جاتا, ہجوم تھا. تو خداوند نے ان کا ایمان دیکھ کر اس کو لے کر آئے تھے, اس شخص سے کہا جو اپاہج تھا, کہ خدا نے کہا کہ ان کا ایمان دیکھو, سے کہا کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے, اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. یہاں پر لازر کی بہن کا ایمان دیکھ کر یسوع نے کہا چلو اب چلتے ہیں, کیونکہ اس نے کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے, میں یہ ایمان لا چکی. اور جب قبر پر آتے ہیں تو رونے والے وہاں پر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر لوگوں کو ہائر کیا جاتا تھا جو ماتم کرتے تھے, روتے تھے, پیٹتے تھے. تو وہ اس کے پیچھے گئے کہ شاید وہ قبر پر جا رہی ہے رونے کے لیے. تو وہاں پر جب قبر پر جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اس کے پتھر کو ڈاؤ, اور پتھر اس لیے قبر پر رکھا جاتا تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں اس امیج میں کہ ایک بہت بڑا رولنگ سٹون ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ کوئی لاش کو نہ چرا لے, یا اس میں سے جو جانور ہے اس کو جا کر لاش کو خراب نہ کریں. تو یہ پتھر جو ہے یہ رکھا جاتا تھا. خدا یسوع مسیح کی قبر پر جو پتھر, بھاری پتھر رکھا گیا, اس پر تو مہر کر دی گئی تھی رومنس کی, اور اس مہر کو توڑنا اور لاش کو چرانا یہ بہت بڑا خطرہ تھا. تو اس
پتھر کو اس غار پر اس قبر کے اوپر رکھا گیا تو خدا نے کہا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ. اور اب یہاں پر یا میں یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، خدا نے جو آج صبح مجھے سکھائی کہ یہاں پر خداوند نے ان لوگوں کو کہا کہ پتھر کو لڑکاؤ. اور جب یسوع مسیح جی اٹھے تو وہ پتھر جو ہے خداوند کی قدرت سے وہ لڑکا، بڑا بھاری پتھر تھا وہ، اور اس کو لڑکایا گیا. خداوند کی قدرت و طاقت سے وہ پتھر ہٹ گیا اور خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. اور اس کو کسی نے آواز نہیں دی، وہ اپنی قدرت سے، خدا باپ کی قدرت سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہنیں ہیں وہ کچھ زیادہ اس بات سے خوش نہیں تھیں، مایوس تھیں. اور جب کہا گیا کہ پتھر کو جو ہے وہ ہٹاؤ، اور جو مرد ہے اس نے کہا خداوند اس میں تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہوئے. اب دیکھیے جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آفٹر 3 days جو باڈی ہے وہ ڈسمنٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے، گوشت جو ہے ہڈیوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دیر واز نو ہوپ آفٹر 4 days کی، یار اب تو مشکل ہے، لاش بکھر چکی ہوگی، اس میں سے اسمیل آ رہی ہوگی، بدبو آ رہی ہوگی، تو اٹس ناٹ پاسبل. تو خدا مسیح نے کہا کہ آپ اس پتھر کو، اور یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے خدا مسیح کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مسیح کی کام اعتقادی پر، بے ایمانی پر وہ روئے. اور جب ہم دیکھتے ہیں پتھر کو لڑکایا گیا تو خدا مسیح نے آواز دی لازر، اور لازر جو ہے وہ قبر میں سے، کفن میں جو ہے وہ باہر آ گیا. اب یہاں پر یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خداوند بائی نیم اس کو نہ بلاتے، لازر کا نام لے کر نہ بلاتے، تو شاید دوسرے جو وہاں پر ارد گرد قبریں تھیں ان میں سے مردے جو ہے باہر آ جاتے. کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ جو خداوند جو ہے جب وہ آواز دیں گے تو قبریں کھل جائیں گی اور مردے جو ہیں وہ جی اٹھیں گے، مردے جو ہیں قبروں میں سے باہر آ جائیں گے. تو یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے نام لے کر اس کو بلایا، اور وہ مردہ لازر جو ہے وہ کفن میں جو ہے وہ باہر آ گیا. اور میں نے ان سٹیپس کو دیکھا ہے، ان سیڑھیوں کو دیکھا ہے. اب ایک بہت بڑا معجزہ ہے. نیچے چبوترا تھا اور اس کا تقریباً میرا خیال ہے کہ 15-20 سٹیپس ہے جن سے اتر کے تو اس قبر میں جو ہے وہ جانا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے. تو اس کوائٹ سلپری، کیونکہ وہاں سے جب لوگ جاتے ہیں، بہت تعداد میں دنیا سے لوگ جاتے ہیں. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو مردہ لازر ہے کفن کے اندر اس کو لپیٹا گیا تھا، جو ریپ کیا جاتا تھا گردن تک، پاؤں سے لے کر گردن تک، تو وہ بندھا ہوا تھا، اور کیسے خداوند کی قدرت سے وہ باہر آیا. There is a power in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. It's a beautiful illustration for the resurrection of the believers. ایمانداروں کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے، ایک بہت بڑی ایشورنس ہے. یسوع نے جو کہا انہوں نے اس کو کر کے دکھایا. یار کیسے مردے جی اٹھتے ہیں، کیسے یہ سب کچھ ہوگا؟ یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ بٹ پریز دی لارڈ، وی کین سی ہاؤ اٹس ہیپن. خداوند نے، اچھا خداوند نے باقی مردوں کو زندہ نہیں کیا، خداوند نے بہت سارے اور کوڑیوں کو شفا نہیں دی، خداوند نے اور بہت سارے اندھوں کو شفا نہیں دی. تو جتنے بھی معجزات ہیں ان کی ایک سگنیفیکنس ہے، ان کی ایک وجہ ہے کرنے کی. اور یہ جو معجزہ ہے یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے اندر یہ قدرت و طاقت ہے. دیکھیں بہت سے لوگ کہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، علیشا نے مردوں کو زندہ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو شاگرد ہیں طبیعہ کو جو ہے وہ زندہ کیا گیا. تو یہ کون سی بات ہے جی؟ دیکھیں وہ سب مر گئے، طبی موت. اور یہ اس کے بعد ہم یقیناً لازر جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں کہ وہ مر گیا. لیکن ان کے مردہ زندہ کرنے میں اور یسوع کے مردہ زندہ کرنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف ان مردوں کو زندہ کیا، نہ ان کے بیٹے کو، اور اس کے بعد یعقوب کی بیٹی کو، اور بہت سارے ایسے معجزات جن کا ذکر شاید بائبل مقدس میں نہیں ہے کیونکہ پھر جگہ ہی نہ ہوتی. لیکن یہ جو اس میں فرق کیا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے نہ صرف مردوں کو زندہ کیا بلکہ وہ بڑی قدرت سے خود بھی مردوں میں سے جی اٹھے، اور پھر وہ مرنے کا نہیں ہے. وہ تمام مردے جن کو زندہ کیے گئے وہ پھر مر گئے معجزے کے بعد. لیکن یسوع المسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے،
آسمان پر اٹھائے گئے اور خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھے ہیں، ہماری شفاعت کرتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ آنے والے ہیں تاکہ وہ باقی کے جو مردے ہوں گے ان کو وہ زندہ کریں۔ اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور یوں ہمیشہ ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ تسنی کے خط میں پالوس رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس معاوضے میں یہ سبق ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے اندر یہ قدرت اور طاقت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ دس ونڈرفل ونڈرفل اسکیٹولوجیکل ہوپ، ہمارے لیے آنے والی جو زندگی ہے اس میں یہ امید ہے کہ ہم ہمیشہ تک اپنے خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ He is risen, indeed he is risen and is offering us such wonderful hope۔ اپنے جی اٹھنے سے وہ ہمیں یہ امید بخشتے ہیں کہ جیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اسی طرح ہر ایک اپنی اپنی باری پر مردوں میں سے جی اٹھے گا، لیکن وہ پہلا پھل ہوا۔ ہی از دا فرسٹ فروٹ۔ اور پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ باور کراتے ہیں، یاد کراتے ہیں کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا۔ اور عزیزو، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی قدرت کے لیے، اس کی طاقت کے لیے، کہ اگرچہ اس لاش میں سے بدبو آ رہی ہوگی، ہے نا، کوئی لوگ جب دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ کیا بھئی، یہ تو کفن سمیت باہر آ گیا، شاید بہت سارے لوگ بھاگ گئے ہوں۔ I can assume that بائل مقدس میں تو نہیں، بٹ I can take the liberty with your kind permission کہ لوگ جو ہیں وہاں سے ڈر کے مارے شاید بھاگ گئے ہوں گے، کہیں وہاں پر دیکھ رہے ہوں گے یار یہ کیا ہو گیا۔ اور لازر میں سوچتا ہوں کہ شاید وہ ہنس رہا ہو، مسکرا رہا ہو، اور شاید وہ دیکھ بھی رہا ہو کہ یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ اور اس کو جب رسیوں سے اور جو کپڑے کے ساتھ اس کو لپیٹا ہوا تھا تو کفن کے ساتھ، اور وہ دیکھ رہا ہوگا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اٹس امیزنگ، امیزنگ گریس۔ یہ خدا ان کا بہت بڑا فضل ہے، ہم اس کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، نا امیدی میں ہیں، تو خدا ان کا شکر کریں کہ ہمیں امید بخشتا ہے۔ خدا ان ہمیں یہ یقین دہانی بخشتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں۔ اس ٹرانزیکشن پیریڈ، انتقال کرنا، منتقل ہو جانا، اس زندگی سے دوسری زندگی میں ہم منتقل ہوتے ہیں، لیکن خداوند جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے، ہمیں نئی زندگی دیتا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ قیامت و زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان آتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کہ زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ یا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ آج خداوند آپ سے اور مجھ سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں؟ اگر آج یسوع آ جائے، گاڈ نوز، خداوند جانتے ہیں کب وہ آئے گا، ہم اس گھڑی کو، اس وقت کو نہیں جانتے، لیکن اگر آج خداوند آ جاتے ہیں، سو دیر از اے ہوپ۔ برادر اینڈ سسٹر، دوز ہو آر مورننگ، دوز ہو آر سیڈ، جو اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو کھو چکے ہیں اور ان کے لیے دل ازردہ ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے یہ خوبصورت پیغام ہے کہ یسوع کہتے ہیں کہ جو مر چکے ہیں ان کے لیے آپ غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، کیونکہ خدا ان پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے ان کو اٹھا کھڑا کرے گا، وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے، جس کو ہم ریپچر کہتے ہیں، کہ جب وہ آئے گا تو اچانک جو ہے وہ جسم جو ہے بدل جائیں گے، نیا بدن دیا جائے گا، اور ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے اور نئے یروشلم میں خدا ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ دیٹ از اے ہوپ ان دونوں کے لیے، جو زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہ خدا ان کے نزدیک بہت پریشیس ہیں، بڑے قیمتی ہیں، اور ٹائم از ویری نیئر، بہت جلد وہ آنے والا ہے، اور وہ مردے جی اٹھیں گے، اور پھر ہم سب ان کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، اور خداوند دیکھیں نام بنام چھانتا ہے۔ خداوند نے آواز دے کر لازر کو بلایا، گائے لازر باہر نکلا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی اس قدرت کے لیے، طاقت کے لیے۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو بڑی برکت بخشے، اور ہم خداوند کی قدرت کو، اس کی طاقت کو ہمیشہ یاد رکھیں، پریشان نہ ہوں، اور خداوند پر جب ہم ایمان رکھتے اور شک کرتے ہیں تو خداوند کو آنسو بہ نکلتے ہیں۔ مت رلائیے خداوند کو، مت اس کو ازردہ کیجیے، اور خداوند نے تو ہمیں بہت بڑی امید دی ہے اپنی جان دے کر، مردوں میں سے جی اٹھ کر۔ تو آپ اگر اپنے عزیزوں کو کھو چکے ہیں، وہ خدا میں سو گئے ہیں، اس لیے میں لفظ سو گئے ہیں استعمال کر رہا ہوں، تو انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ سو دے آر ود کرائسٹ، اور یہ سن کتنے خوبصورت وعدے کیے ہیں
یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 14 باب بہت خوبصورت ہے. اور خداوند نے وہ شاگرد بھی اس وقت بڑے پریشان تھے کہ خداوند جو ہے وہ اپنی موت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، ان کے بارے میں بتا رہے تھے. تو خداوند نے بڑا خوبصورت یہ بیان دیا، اور خداوند نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہاری جگہ تیار تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. تو عمر سے کہا اے خدا، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر ہم کس طرح جانے؟ یسوع نے ان سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. ان خوبصورت یاد کے ساتھ آئیے ہم اپنے خداؤں کا شکر کریں، خداؤں کا شکر کریں کہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں زندگی بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے. اور آج خاص طور پر میں اس بات کے لیے شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں کہ گزرے سالوں میں 37 سال، اٹس اے لانگ پیریڈ، جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں اپنے اس روحانی سفر کو، کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے، جس کو علی پور چٹھا کہتے ہیں، گجرانوالہ کے قریب یہ گاؤں ہے. I quit from my job. I was civil servant in general headquarters, Rawalpindi میں. اور my mother dedicated me before my birth. I was born after 6 sisters. That's why she called me Samuel. That's my surname جو میں یوز کرتا ہوں. اور انہوں نے مجھے ڈیڈیکیٹ کیا، اور میں جب منسٹری میں آیا، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو خدا نے برکت دی. اور ایک چھوٹے سے گاؤں سے میں نے اس خدمت کا آغاز کیا، علی پور چٹھا. اور وہاں پر میں نے جب خدمت شروع کی، I was studying in the seminary at that time. اور وہاں سے میں نے اپنی خدمت کو جاری ساری رکھا، اور وہیں پر میرا آرڈینیشن ہوا. میری مخصوصیت جو ہے اسی جگہ پر رسول نگر، وہاں پر ایک گاؤں ہے اس کے ساتھ. اور یہ جو علاقہ تھا بہت ہی خوبصورت اور بہت پیار کرنے والے، آج بھی ان سے بڑا پیار کرتا ہوں اس کلیسیا سے، اور وہ بڑا پیار کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں آرمی چیپلن کے طور پر میں نے خدمت کا آغاز کیا، اور 4 سال میں وہاں پر راولی کنٹونمنٹ میں وہاں پر میں نے خدمت کی. اور اس کے بعد خداوند نے یہ موقع بخشا کہ میں انگلینڈ آیا ایز اے مشنری، پاکستان سے میں ایز اے مشنری جو ہے یہاں پر آیا، اور یہاں پر میں نے خدمت کا آغاز کیا. اور 97 میں ود فیملی آئی کیم ٹو UK. اور میں نے اپنی خدمت کا آغاز جو ہے لنکا شہر سے کیا، نیلسن. وہاں پر میں اینگلیکن چرچ میں اور URC چرچ میں خدمت کرتا رہا. اس کے بعد خداوند نے لنڈن میں خدمت کا موقع دیا، اور چرچ پلانٹیشن کا دیٹ از ون آف مائی گفٹ. تو وہاں پر جو یونائٹیڈ ریفارم چرچ ہے اس کو پلانٹ کیا والکمسٹو میں. اور اس کے بعد 5 سال میں نے میتھوڈسٹ چرچ میں گزارے ساؤتھ ہال میں. اور وہاں پر کیونکہ میں بیسیکلی آئی واز فرام یونائٹیڈ ریفارم چرچ. اور اس کے بعد مجھے یہ موقع ملا کہ ہیسٹن میں نے چرچ پلانٹ کیا. خدا ان کے فضل سے، آپ لوگوں کی محنت سے، کاوش سے ہم سب نے اس چرچ کو شروع کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2008 سے میں اس چرچ میں خدمت کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن منسٹری میں نے، ریڈیو منسٹری جو ہے 2003 میں شروع کی، اور بائبل TV کا آغاز کیا. اور خدا ان کا شکر ہے کہ یہ سارا کام جو ہے خدا ان جو لے رہا ہے. اور ابھی جو ہماری جو منسٹری ہے اس کی حدیں خدا نے بڑھائی ہیں. اور بائبل TV گلوبل کے حوالے سے، اور جو ہماری چیریٹی ہے سوشل ہارمونی اینڈ ایڈوینٹ آرگنائزیشن، جس کے ذریعے ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں. تو خدا ان کا شکر ہو کہ اس نے دنیا کے مختلف ممالک میں، جن میں چائنا، کوریا، کینیڈا، امریکہ اور یورپ پورا آلموسٹ، اور ان کنٹریز میں خداوند نے، دبئی میں اور دیگر کنٹریز میں خداوند جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی ابھی ان پاکستان اور مشن ٹرپ. تو روز روز خداوند نئے فیزز میں لے کے جا رہا ہے. تو اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کے لیے، آپ کی ساری محبت کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، خاص طور اپنے ساتھی کے لیے، لویزا کے لیے، جو خدمت میں میرے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. اور بہت دفعہ میں ٹائرڈ ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ سستی کر لیتا ہوں، لیکن شی از آلویز ویری پیشنیٹ. اور بہت سارے کام ہیں چرچ میں جو میرے ساتھ وہ مل کر کرتی ہیں. تو اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر اپنے خداوند کا کہ جس نے ہمت اور طاقت بخشی کہ میں اس کی خدمت کر سکوں. تو ول سیلیبریٹ دس 37th اینیورسری. اور نیکسٹ سنڈے جو ہے تھینکس گیونگ سروس ہوگی، تو آپ ضرور آئیں، ہمیں جوائن کریں ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ میں. ایڈریس ہے 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR. تو نیکسٹ سنڈے ول سیلیبریٹ our
آرڈینیشن اور منسٹری جو ہے اس کی ہم شکر گزاری کریں گے، کوئی بہت ضروری ہے، تو سب مل کر ہم خدا ان کا شکر ادا کریں گے۔ سیٹرڈے کو بہت ہی خوبصورت بات ہوگی، چونکہ جو ہماری لوٹن کی کلیسیا ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا کل، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کریں۔ تو ایسٹر تو ہم یہ نہیں کہتے ختم ہو گیا جی، نہیں، ایسٹر تو ہر روز ہمارے لیے اس خدا کی شکر گزاری کرنا ہے۔ تو سیٹرڈے کو، یعنی اس کمنگ سیٹرڈے کو ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ 3 بجے سینٹ جانس میتھوڈسٹ چرچ لیوٹن میں ہمیں جوائن کریں۔ اگر آپ لیوٹن کے ایریا میں ہیں، بیڈ فورڈ میں ہیں، ملٹن کینز میں ہیں، تو آپ آئیں، اور 3 بجے ہم وہاں پر عبادت کریں گے۔ اور سنڈے کی بات ایز یوزول صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں ہوتی ہے، تو آپ آئیں اور ہمارے ساتھ شکر گزاری کی عبادت میں شامل ہوں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ سب کو اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے استعمال کرے۔ Once again, I'm really, really thankful to all my friends and church members, those who came to attend the service yesterday, and they made the service very beautiful. ہماری جو choir ہے، ہماری جو میوزیشین ہے، جناب ایڈر سہیل صاحب، عقیل، اور ان سب کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے بہن بینا کے لیے جو کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل جو انسٹرومنٹ ہے اس کو وہ بجاتی ہیں۔ اور کل تو بہت ہی زبردست سیلیبریشن ہوئی، تو وقت کی کمی تھی، اور کل میں رات کو بڑی لیٹ آیا چرچ سے، تو ہم ان ویڈیوز کو شیئر نہیں کر پا رہے، لیکن فیس بک پہ وہ تمام جو لائیو سروس ہے وہ موجود ہے، اس کی ریکارڈنگ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا ہوں کہ بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے وہ 24/7 جو فیس بک پہ بھی ہے، اس کے پروگرام جو آتے ہیں آپ ضرور ان کو دیکھیں، شیئر کریں۔ تو ابھی ہم اپنے آپ کو خدا کے چرنوں میں لاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شکرگزاری کی دعا کریں گے، خاص طور پر خدا کی اس قیامت کے لیے، اس کے جوٹنے کے لیے، اور ایسٹر کی ساری خوشی کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی، اور اس ساری منسٹری کے لیے، اس کام کے لیے اس میں خدا جو ہمیں استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے ہم خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویا۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں اسیروں کی طرح لیے پھرتا ہے، پھر خدا تو اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں اس ساری منسٹری کے لیے، سارے کام کے لیے جس میں خدا تو نے گزرے سالوں میں استعمال کیا۔ پھر یسوع جی، میں تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جنہوں نے خدا اس عید قیامت المسیح کو منایا، اور پھر خدا تیری شکرگزاری کی، تیری عبادت کی۔ ہم اپنے چرچ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ایسٹینیشن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے ابھی دعا کرتے ہیں، لوٹن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے کہ خدا جب ہم سیٹرڈے کو وہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو لا، تاکہ ہم سب مل کر تیری شکرگزاری کر سکیں۔ پھر خدا میں ساری منسٹری کے لیے، اپنی ساری خدمت کے لیے تیرے شکر کرتا ہوں، اپنے ساتھی کے لیے، لوزا کے لیے تیری شکرگزاری کرتا ہوں، اور اپنی کلیسیا کے لیے، ایلڈر صاحبان کے لیے، یوتھ کے لیے، وائڈ لیڈرز کے لیے خدا تیری شکرگزاری کرتا ہوں۔ خدا تو سب کو بڑی برکت دے۔ اور پھر یسوع، میں ان تمام دوستوں کو، عزیزوں کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں جنہوں نے خدا اس خدمت میں میرا ساتھ دیا اور آج اس دنیا میں نہیں ہے، تیرے پاس ہیں۔ خدا تو سب کو بڑی ہمت اور طاقت دے، اور ہم جو ہے پھر خدا تیری خدمت میں ہیں، تیرے خادم ہیں، خدا تو ہمیں اپنے جلال پر استعمال کر، بڑی برکت دے۔ آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو، سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت نگہبانی کر، یسوع کے زندہ نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو اکثر معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ جی میں تھینک یو کہنا چاہتا ہوں بھائی جارج کو، اور خاص طور پر جارج بھائی میں آپ کو آن دا behalf آف بائبل ٹی وی گلوبل اینڈ آن دا behalf آف our چرچ، بیکاز سو مینی ٹائم یو آر اٹینڈنگ اوور سروس، اور ہم نے آپ کو مس بھی کل اب نہیں آ پائے، لیکن ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کی کامیابی کے لیے کہ انہوں نے MBBS مکمل کیا ہے، اور خداوند آپ کو، آپ کے بچوں کو بہت برکت بخشے۔ اٹس اے گریٹ گریٹ آنر، اینڈ آئی تھنک ہم سب کے لیے ایز اے کرسچن ہم سب کے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہوتے ہیں، تو وہ ہماری کلیسیا کے بچے ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔
تو بھائی امجد ہمارے ساتھ ہے کراچی سے، ہم ان کے لیے خدا ہم کی شکرگزاری کرتے ہیں، اور آپ کو سب کو ایسٹر کی بہت بہت جو مبارک ہو بیٹی سبین کے لیے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، تو ان سب کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے پادری نوبل کو، کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ بریک فاسٹ شو میں، تب تک کے لیے اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے، خوش رہیں اور انجوائے کریں آج کا دن، اور بینک ہالیڈے ہے، اور ملیں ایک دوسروں کو، اور خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔